अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्तफा ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे वही तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों के लिए चलता हूँ गज़ल नंबर 2 की तशरीह की तरफ। और गज़ल नंबर 2 में टोटल अशार है तो वो कितने हैं? टोटल अशार इस गज़ल में 5 शेर है। और इस गज़ल के जो शायर है तो शायर का नाम क्या है? वो जिगर मुरादाबादी। तो जिगर मुरादाबादी इनका नाम है। और यहाँ पे मतलब इनके हवाले से एक नोट भी है कि असल में इन्हें अली सिकंदर नाम और जिगर मुरादाबादी यानी कलमी नाम और तखल्लुस जिगर तो की सारी ज़िंदगी परेशानियों और माशी बदहाली में गुजरी। बहरहाल उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आप इस गज़ल की जितनी तशरीहात है वो आपको समझ आ जाएंगी इंशाअल्लाह। तो हमें भी दुआ में याद रखिएगा। और आप लोगों के लिए चलता हूँ शेर नंबर 1 की तशरीह की तरफ। लेकिन तशरीह करने से पहले और आगे वीडियो बढ़ने से पहले मेरे चैनल पे हर नए आने वाले उनको चाहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको हर वक्त पहुंचती रहे। तो आप लोगों के लिए चलता हूँ शेर नंबर 1 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 1 क्या है? वो यही है कि हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है ज़माने से हम नहीं। ज़माने के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँगा, लेकिन यहाँ पे ज़माने से मुराद ज़माना नहीं है। हमको मिटा सके यानी हमें ख़त्म कर सके, ये ज़माने में दम नहीं, ज़माने के अंदर ताकत नहीं। ज़माने से मुराद यहाँ पे यानी लोगों के अंदर यानी ये दम नहीं है, ताकत नहीं है। मुआशरे के अंदर ये दम नहीं है, ताकत नहीं है। हमसे ज़माना खुद है और मुआशरा ये हम ही से है, ज़माने से हम नहीं और हम मुआशरे से नहीं है। मिटा सके का मतलब ख़त्म कर सके और दम नहीं का मतलब ही नहीं उन ज़माने यानी लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमें मिटा सके। इस शेर की जो तशरीह है, तशरीह आगे बढ़ने से पहले इसका मफ़हूम आपके सामने रखता हूँ। इसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि ज़माने में इतनी हिम्मत नहीं है क्योंकि हमारे दम से ज़माना कायम है, ज़माने की वजह से हम नहीं है। लेकिन ज़माने के हवाले से जो उलमा से हमने सुना है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं खुद ज़माना हूँ। तो फिर ये जो शुअरा है फिर जब ये शायरी करते हैं तो क्या ये मतलब गुनाह के मुर्तकिब है? तो ये बात भी है कि मतलब ये तो फिर गुनहगार हो गए कि ये ज़माने को मतलब इस तरह कहते हैं। तो अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि मैं खुद ज़माना हूँ, ज़माने को यानी वक्त को मैं इधर उधर मैं तब्दील करता हूँ। बहरहाल इस शेर की जो तशरीह है वो ये है कि इस शेर में असल में शायर जो है जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या था? तो उनका असल नाम अली सिकंदर जबकि जिगर तखल्लुस करते थे। और आप यानी असल में 20वीं सदी के उर्दू के मशहूर शायरों में से मतलब एक नाम आपको मिला था। जिगर को मिर्ज़ा गालिब और दीगर शुअरा की तरह ये एक फ़र्क हासिल है, ये इम्तियाज़ हासिल है कि उनकी कई अशार यानी ज़रबुल मिसल बन गए और बरसों गुजर जाने के बाद यानी कई साल गुजर जाने के बाद भी इंसान पर ताज़ा रहते हैं। मसलन उनका एक शेर है कि वो बड़ा मशहूर शेर है, वो कुछ यूँ है कि ये इश्क नहीं आसान, इतना ही बस इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। बहरहाल गज़ल का ये पहला शेर है और वो पहला शेर इसको मतला कहते हैं। मतलब ऐसे शेर को कहते हैं जिसकी वजह से गज़ल का आगाज़ हो, ये गज़ल की इब्तिदा हो तो उस शेर को हम मतला ही कहते हैं। मतला का मतलब है, मतला के मानी तुलू होना, लेकिन इस्तिलाही मानी यहाँ पे ये है कि गज़ल वो पहला शेर चाहे कसीदे का हो चाहे यानी गज़ल का हो तो उसको हम मतला ही कहते हैं। और मतले में जो खुसूसी बात है वो यही है कि इसमें काफ़ी और रदीफ दोनों होने चाहिए। जब काफ़ी और रदीफ हो तो फिर मतलब दोनों जब हो तो उसको हम मतला कहते हैं। फिर यहाँ पे बात आती है कि वो गज़ल जिसमें शायर कुछ गज़ल ऐसी भी हैं कि उसमें मतलब यानी वो रदीफ नहीं होता और कुछ गज़ल ऐसी भी हैं कि मतलब उसमें रदीफ नहीं होता। तो जिस गज़ल में रदीफ ना हो उसको हम गैर मुरद्दिफ गज़ल कहते हैं। गज़ल में जो पहला शेर है उसको मतला कहते हैं। अगर दूसरा शेर भी काफ़ी रदीफ मतलब यानी सेम टू सेम हो, इसी तरह के हो जिस तरह पहला शेर है, तो दूसरा शेर भी इसकी तरह हो तो उसको हम
یعنی مطلع ثانی کہتے ہیں۔ اگر تیسرا شعر بھی اس کی طرح خوب ہو تو اس کو ہم مطلع ثالث کہتے ہیں۔ بہرحال ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جانا چاہیے، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ غزل کے مطلع میں شاعر یعنی جگر مراد آبادی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے، اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں مٹا سکے، وہ ہمیں ختم کر سکے۔ اس میں لفظ زمانے کا استعمال ہوا ہے۔ زمانے سے مراد وقت بھی ہے، حالات بھی ہے، جس طرح آپ کے آغاز میں کہہ دیا، مشکلات بھی ہے یا اس وقت کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم زمانے کو بامانی مشکل حالات کے ہیں تو شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مصیبت اور پریشانیاں زندگی کا حصہ نہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں نشیب و فراز یعنی اتار چڑھاؤ، ہر انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ کبھی یعنی خوشی انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے، کبھی انسان کی زندگی میں غم آ جاتے ہیں، لیکن انسان نے ہمیشہ یعنی ایک انسان پہ یہ ہمیشہ غم نہیں رہتا یا ایک انسان پہ ہمیشہ خوشی نہیں رہتی، لیکن ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو ان مشکلات میں یا ان مشکلات کے آنے سے ہم گھبرا جائیں، یا ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں۔ اور کیونکہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے صلاحیت رکھی ہوئی ہے، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت رکھی ہوئی ہے، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے استعداد رکھا ہے کہ ہم بڑی سی بڑی مشکل امتحان اور گھڑی اور مصیبتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اصل میں یعنی ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ قوت رکھی ہوتی ہے، ہر انسان کے اندر بے پناہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، ہر انسان کے اندر بے پناہ خوبیاں ہوتی ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ہر انسان یعنی خامیوں سے بھرپور ہو۔ کسی نہ کسی انسان کے اندر اگر خامیاں ہیں تو خوبیاں بھی ہو سکتی ہیں، کبھی کبھار خوبیاں نظر نہیں آتی، خامیاں نظر آتی ہیں، لیکن ہر انسان اگر وہ خود پہ توجہ دے، ماحول سے بھی اگر وہ متاثر ہو، اگر وہ پڑھا لکھا ہو۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے زندگی میں ایسا کچھ دیکھا ہوتا ہے، ان کے تجربے زیادہ ہو چکے ہوتے ہیں، ان کا تجربہ زیادہ ہو چکا ہوتا ہے، اور اگرچہ انہوں نے پڑھا لکھا نہیں ہوتا، وہ الٹریٹ ہوتا ہے، اور مطلب ہی نہیں وہ کتابیں وغیرہ انہوں نے نہیں پڑھی ہوتی، لیکن اس کے باوجود ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ بہت زیادہ یعنی عقل مند ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی گفٹڈ کوالٹیز ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاعر اس میں کہنا یہ چاہتے ہیں، اور اصل میں چنانچہ یہ پریشانیاں اور یہ جو امتحانات آتے ہیں اسی طرح یعنی یہ ختم نہیں کر سکتے۔ اگر یہ امتحانات آ جائیں، پریشانی آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، جس طرح آغاز میں ہی ہم نے یہاں پہ کہہ دیا کہ ان کی جو زندگی تھی وہ بڑی مشکلات میں گزری تھی، یہاں پہ لکھا بھی ہے، اور یعنی معاشی بدحالی میں گزری۔ اسی معاشی بدحالی کے باعث وہ تعلیم کے میدان میں نمایاں کامیابی نہ حاصل کر سکے، یہاں پہ لکھا بھی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گویا شاعر کا وجود اس زمانے کی، اور اسی طرح یعنی کیونکہ شاعر کہتے ہیں کیونکہ میں وہ ہوں جو زمانے کو بنانے والا ہوں، جو معاشرے کو بنانے والا ہوں، یعنی میرے دم سے وہ وقت پہچانا جاتا ہے۔ گویا شاعر کا وجود اس زمانے کی پہچان ہے، اس معاشرے کی پہچان ہے، اور تاکہ شاعر کو زمانے کی پہچان کروانی پڑے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کو، کل بھی ایک غزل کے آخری شعر میں شاید میں نے بتایا تھا کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کمال عطا کرتا ہے۔ چاہے ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کو ڈاکٹری میں بھی کمال عطا کر سکتا ہے اگر وہ کتابیں پڑھیں، وہ مطالعہ کریں، فرسٹ سیمسٹر سے لے کر آخری سیمسٹر تک اگر وہ مسلسل مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کمال عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک عالم کو بھی کمال عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ٹیچر کو بھی کمال عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک انجینئر کو بھی کمال عطا کرتا ہے۔ اور یہ جو دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے، تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا یعنی 5 دنوں یا 6 دنوں یا 5 راتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ تخلیق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا کہ 1 سیکنڈ کے اندر اللہ تعالیٰ دنیا تخلیق کرتا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چیز مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 1 سیکنڈ کے اندر یعنی سب کچھ تباہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو تخلیق بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا میں یعنی کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو جب ہم نہیں تھے، ابھی ہم موجود ہے، ایک وقت آ جائے گا پھر ہم نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ موجود ہوگا۔ ہم نہیں تھے، اللہ تعالیٰ موجود تھے، ابھی ہم بھی ہے، اللہ بھی موجود ہے، پھر ہم نہیں ہوں گے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ موجود ہوں گے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے،
ہر حال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں اگر کسی انسان پہ اگر برا وقت آ جائے، کسی مشکل وقت میں اگر ایک انسان پھنس جائے، لہٰذا ان کو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ان کو فوراً اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو امتحان میں ڈالتا ہے۔ ایک عالم کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو 2 روپے دیے ہیں وہ بھی امتحان میں، کسی کو 2 کروڑ دیے ہیں وہ بھی امتحان میں، تو یہاں پہ ہر انسان کسی نہ کسی امتحان سے گزر رہا ہوتا ہے، یعنی ہر انسان اپنے امتحان سے گزر رہا ہوتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، اس کے حوالے سے ایک شعر بھی ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ مطلب شاعر کہتے ہیں کہ مطلب یعنی معاشرے کو تبدیل کرنے والا میں ہی ہوں، میں ہی معاشرے کو تبدیل کروں گا، لیکن اصل میں کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ مطلب یعنی اس معاشرے میں رہ کر میں ایک نام کماؤں گا، اس معاشرے میں رہ کر میں ترقی حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ترقی دیتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جس انداز سے تخلیق کی ہے، تو اس میں ہمارے لیے ایک عقل کی بات رکھی ہوئی ہے۔ ہر وہ کام جسے ہم روزانہ کرتے جائیں، روزانہ ہم اس کو مطلب یعنی محنت کرتے جائیں، تو اللہ تعالیٰ ایک انسان کو یعنی اسی طرح ترقی کی طرف گامزن کر سکتا ہے، چاہے وہ شاعر ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو۔ ڈاکٹر اگر مطالعہ کرتے جائیں، انجینئر بھی مطالعہ کرتا جائے اور پریکٹیکل کام کرتے جائیں، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اسی طرح شاعر بھی کہتے ہیں کہ میں یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کمال عطا کیا تھا، اور ان کو جو کمال عطا کیا تھا ظاہری بات ہے کہ ان کے شعروں سے مطلب یہ بات ثابت ہے، انہوں نے شاعری کی تو شاعری میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال عطا کیا تھا۔ اگر کوئی ٹیچر ہے وہ پڑھاتا ہے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کمال عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے یا اسی طرح کوئی کرکٹ میں مطلب کمال حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی کرکٹ کے میدان میں آگے جانا چاہتا ہے، کوئی کسی بھی فیلڈ میں آگے جانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کمال عطا کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان نہیں، کوئی انسان اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ کسی بھی انسان پہ اللہ تعالیٰ اگر پریشانی لاتا ہے تو وہ اس لیے لاتا ہے تاکہ یہ بندہ یعنی سرخرو ہو، یہ بندہ کامیاب ہو۔ اسی وجہ سے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو ناامید کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ ناامیدی کی طرف اگر کوئی دیکھے گا تو جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں بھی فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہیں ہوں گے تو اسی وجہ سے ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ ہو، ہمارا توکل اللہ تعالیٰ پہ ہو، ہماری سوچ میں، ہمارے خیال میں، ہمارے فہم میں، ہمارے ادراک میں اور ہماری عقل میں، ہمارے دل میں اور ہر سانس لینے میں، جب ہر سانس لینے میں ہمارے ذہن میں اللہ تعالیٰ موجود ہو تو پھر ہم کامیابی کی طرف جائیں گے، ہم ناکام نہیں ہوں گے۔ بہرحال جس طرح کہنا یہ شاید چاہتے ہیں کہ ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں، مطلب اس معاشرے میں ان کو ایک مقام ملا تھا۔ ایک مقام کیوں ملا تھا؟ ایک مرتبہ ملا تھا، تو مرتبہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے امید نہیں لٹاتا۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں کامیابی کب تک حاصل کر سکتا ہوں، کامیابی اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دیتا ہے، وہ اگر مسلسل محنت کرے، مسلسل مطالعہ کرے۔ اگر کسی امتحان میں کسی کتاب میں ان کے نمبر کم آ جائے، ناامید نہیں ہونا چاہیے، ان کو پر امید رہنا چاہیے۔ مایوسی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ناامیدی، یعنی یہ کیا ہے؟ مایوسی یعنی گناہ ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، یہاں پہ ایک شعر بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے بقول ایک شاعر، اس کے حوالے سے ریلیٹڈ ایک شعر ہے کہ فنا کے بعد بھی باہر نہ خاکداں سے گئے، فنا کے بعد بھی باہر نہ خاکداں سے گئے، لباس جسم تو بدلے مگر نہ جاں سے گئے۔ یعنی دوبارہ سنیں، فنا کے بعد بھی باہر نہ خاکداں سے گئے، لباس جسم تو بدلے مگر نہ جاں سے گئے، نہ جان سے یعنی نہ جاں سے گئے۔ اگر زمانے سے مراد لوگ لیے جائیں تو شاعر کہتے ہیں کہ لوگوں میں اتنا خم نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمارے وجود کو مٹا سکے، کہ وہ ہمارے جسم کو ختم کر سکے، کیونکہ میری الگ پہچان ہے، کیونکہ میرا ایک الگ شناخت ہے، میرا الگ وجود ہے، جس کو مٹانا یا ختم کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ اور لوگوں میں اتنی جرت نہیں ہے، اتنی بہادری نہیں ہے، کیونکہ میں وہ ہوں جس سے دور اور وقت پہچانا جاتا ہے۔ جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں، بقول ایک شاعر، کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا۔ یہ شعر اصل میں احمد رضی مٹاسمی کا ایک شعر ہے اور یہ بڑی اچھی غزل ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ بہرحال یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شعر کا یہ دعویٰ کہ ہمیں زمانہ مٹانا پائے گا، کیا لوگ ہمیں مٹانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟
تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اور زمانے کی پہچان اس کے دم سے ہے، اس کی وجہ سے مطلب یعنی معاشرے کی یعنی جو ترقی ہے، معاشرے کی نیک نامی ہے، یہ دعویٰ شاعر نے کیوں کیا اور اس کے پیچھے کیا اسباب تھے؟ تو حقیقت بات یہ ہے کہ انسان مٹ جاتا ہے، انسان ختم ہو جاتا ہے، لیکن ان کے الفاظ ہمیشہ یعنی موجود ہوتے ہیں۔ مثلا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ قائد اعظم یعنی محمد علی جناح یا اسی طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، تو اسی وجہ سے مطلب یعنی ان کے سب سے پہلے تو میں یہاں پہ یعنی ہمارے آقا نامدار حبیب کردگار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہوں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا، اور جو احادیث ہم تک علماء کے ذریعے سے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں پہنچائے ہیں، اور مختلف علماء کے ذریعے سے اسی طرح، تو یہ اصل میں آج تک بھی جب ہم مطلب انہیں فضل اعمال میں کوئی حدیث پڑھتے ہیں اور جب ہم مفہوم سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ یعنی یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بات ایسی سی ہوتی ہیں کہ ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے یعنی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مطلب ہمارے کان میں اس طرح رس گھولتے ہیں تاکہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ مطلب یعنی یہ ان کی باتیں ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہمیں ان کی زبانی یعنی مبارک سے ہمیں مطلب یعنی سنائی دی جا رہی ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، اور پھر رفتہ رفتہ اگر ایک انسان ہے، چاہے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کو شاعری میں ایک مقام دیا تھا، جو بھی بندہ اگر ایک اچھا کام کرتا ہے تو ایک اچھا کام کبھی ختم نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہر انسان کو ایسے کام کرنی چاہیے۔ اگر وہ اس دنیا سے چلا جائے، ہمیشہ کسی بھی انسان کو اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، اور یہ جو رہائش ہے یہاں پہ جو ہمارے جو گھر ہے، اگر ہم ان گھروں کی طرف بھی دیکھتے جائیں تو یہ گھر ایسے نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ رہیں، اور نہ ہم ہمیشہ رہ سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں زندگی میں ایسے کام کرنی چاہیے کہ جن کی وجہ سے ہماری کامیابی ہو، جن کی وجہ سے ہماری یعنی ہم سرخرو رہے۔ اب یہاں پہ سوال میں جس طرح لوگوں کو بتا دیا کہ یعنی ہم تو ایک انسان اس دنیا میں آ کر اگر وہ مٹ جاتا ہے تو ان کے کام مٹ نہیں جاتے۔ اگر کسی نے مطلب اگر کسی نے مسجد بنائی تو وہ مسجد یعنی آخرت تک یعنی وہ جب تک مطلب یعنی وہ جب قیامت نہیں آتی اس وقت تک مطلب ان کو اس کا ثواب ملتا جاتا ہے۔ بہرحال یعنی ہمیشہ ان کو ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان جو مر جاتا ہے ان کے الفاظ نہیں مرتے، ان کی کہانیاں نہیں مرتی، انہوں نے جو رہنما انجام دیے ہوتے ہیں، انہوں نے جو کوششیں کی ہوئی ہوتی ہیں اور جو اچھے کام کیے ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ زندہ رکھا جاتا ہے، وہ ہمیشہ ان کے الفاظ، ان کے کام وہ زندہ رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ زمانے کی جو طے ہے اس میں ایک دھندلاہٹ آ جاتا ہے، اور ان کے نام کی وجہ سے اگرچہ وہ یہاں سے فنا ہو جاتا ہے، ان کا نام لینے والے لوگ کم رہ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کسی انسان نے کچھ کیا ہوتا ہے اور اس میں انسانوں کی بھلائی ہوتی ہے، اس میں معاشرے کی بھلائی ہوتی ہے، تو پھر اس سے اس انسان کو بھی فائدہ مل رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا شعر کی شاعری ہمیشہ زندہ رہتی ہے، جس طرح یعنی جو کہ مراد آبادی کی جو شاعری ہے آج بھی اسی طرح پڑھی جاتی ہیں جیسے ماضی میں پڑھی جاتی تھی۔ لہٰذا شاعر کا یہ دعویٰ درست ہے کہ اسے زمانہ یعنی نہ مٹا پائے گا، نہ ختم کر پائے گا، اور نہ اس کو ختم کر سکے گا۔ جس طرح ایک شاعر بھی کہتے ہیں کہ تیری زمین سے اٹھیں گے تو آسماں ہوں گے، تیری زمین سے اٹھیں گے تو آسماں ہوں گے، ہم ایسے لوگ زمانے میں پھر کہاں ہوں گے۔ یہ شعر دوبارہ سنیں، تیری زمین سے اٹھیں گے تو آسماں ہوں گے، ہم ایسے لوگ زمانے میں پھر کہاں ہوں گے۔ تو شاعر نے یہاں پہ جو شاعرانہ یعنی ایک جو تعلی ہوتی ہے اس سے کام لیا ہے۔ شاعرانہ تعلی ایک صفت ہے، تعلی کا مطلب یعنی خود کو اعلیٰ سمجھنا، اور یہ ایک ایسی صفت ہے جس میں شاعر اپنے شعر میں یا اپنی شاعری میں یا اپنی پوئٹری میں یا پھر بڑائی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جس طرح مختلف شاعر یعنی مختلف قسم کی جو شاعری کرتے ہیں تو وہ اپنی بڑائی کا ذکر کرتے ہیں، جیسے اس شعر میں شاعر نے خود کو یعنی زمانہ ساز اور اپنی شاعری کو جدید اور زمانے کی بقا یعنی بقا کا مطلب باقی رہنا یعنی انہوں نے کیا ہے۔ جس طرح ایک شاعر اس شعر کے حوالے سے کہتے ہیں، یا اسی طرح جو ایک شعری مثال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ایک شمع بجھائی تو کئی اور جلا لیں، ایک شمع بجھائی تو کئی اور جلا لیں، ہم گردش دورہ سے بڑی چال چلے ہیں۔ بہرحال امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس شعر کی تشریح سمجھ آ جائے گی۔ اگر آپ اس شعر کی تشریح سے فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ اس سے استفادہ کرتے ہیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ساتھ اگر آپ باقی لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں ان تک بھی فائدہ پہنچتا چلا جائے گا۔ ایک بات جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے
کہ ہر انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، ہر انسان کی زندگی میں ہمیشہ مشکلات نہیں رہتی، لہٰذا اگر کسی انسان کے گھر میں مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسائل مشکلات کو حل کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحم سے، اپنی مہربانی سے، اپنی الطاف نظری سے اور اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے جتنے بھی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو حل کر دے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان کے گھر میں ہمیشہ مشکلات نہیں رہتی اور ایک گھر میں ہمیشہ خوشی نہیں رہتی، کبھی کبھار کبھی غم آ جاتے ہیں، کبھی خوشی آ جاتی ہے، لیکن وقت جیسا بھی ہو انسان کو مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف دیکھنا چاہیے۔ انسان اگر کبھی کبھار غفلت میں پڑ جاتا ہے، کبھی کبھار دولت کے یعنی ریل پیل میں پڑ جاتا ہے، کبھی بنگلوں کی خوشیوں میں گم ہو جاتا ہے، کبھی گاڑیوں کے ملنے میں وہ مشغول ہو جاتا ہے، لیکن انسان نے کبھی حوصلہ نہیں ہارنا، انسان نے کبھی خود کو مطلب یہ تصور نہیں کرنا کہ میں تنہا ہوں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی جو شفقت ہے، اللہ کی مہربانی ہر وقت انسان کے لیے ہو رہی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار انسان اللہ تعالیٰ سے اتنا زیادہ غافل بن جاتا ہے، جس طرح ایک شاعر بھی کہتے ہیں کہ خدا کو بھول گئے ہیں ہم لوگ، خدا کو بھول گئے ہیں لوگ فکری روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکری روزی میں، رزق کا خیال ہے رازق کا کچھ خیال نہیں۔ لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے اور ہم کبھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھول سکتے۔ لہٰذا ہمیں ایسے کام کرنی چاہیے جن کی وجہ سے ہماری آخرت بھی بنے، جس کی وجہ سے ہماری دنیا کی زندگی بھی بنے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے بھی ہے کہ انشاءاللہ آپ کی شعر کی تشریح سمجھ آ جائے گی۔ اگر یہ شعر تشریح بڑی طوالت کا شکار ہو، بڑی طویل ہو، لہٰذا آپ کو اس کے متعلق سمجھنی چاہیے۔ آپ ان تشریحات کو لکھ بھی سکتے ہیں، تو اس کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔